वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे जो ओवरऑल सियासी सूरत हाल है, जिसके अंदर इतने ट्विस्ट्स एंड टर्न्स आ रहे हैं कि जैसे शायद किसी जेम्स बॉन्ड फिल्म में भी ना थे। अभी थोड़ी देर पहले ही इत्तला आई है कि जो फैसला आया था 90 दिन में इलेक्शंस करवाने का सुप्रीम कोर्ट का, जो अज़ खुद फैसला था जिसके ऊपर एक दफ़े दोबारा समाअत जो है आज हुई है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटिशन जमा करवाई जब इलेक्शन कमीशन ने ये फैसला किया कि इंतखाबात को डिले किया जाए। तो आज वो जो दो माइनॉरिटी जजेस थे उस ओरिजिनल सुओ मोटो फैसले में, जिन्होंने कहा था कि ये सुओ मोटो का जो नोटिस है ये हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, आज उनका भी तफसीली फैसला आ गया है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि 4 जजेस का ख्याल था कि ये हमें नोटिस नहीं सुनना चाहिए, इसलिए ये नोटिस डिसमिस होता है। इस मौजू पे हम बात करेंगे लेटर इन द प्रोग्राम। अभी हम बाकी ओवरऑल सिचुएशन पे बात करेंगे। कोर्ट में आज ऑब्वियसली हियरिंग हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पिटिशन थी। जज साहिबान ने जो 5 रुकनी बेंच था उसने उसको सुना गया। चीफ जस्टिस साहब ने ये भी पूछा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो सदर की तरफ से तारीख दी गई थी उसको कैसे तब्दील किया, और क्या उसके पास ये तारीख तब्दील करने का इख्तियार है भी कि नहीं। ये ऑब्वियसली थोड़ी सी आज आर्ग्यूमेंट्स हुई, उसके बाद मौखर कर दिया गया कल तक के लिए इन प्रोसीडिंग्स को। इसके साथ साथ बहुत आजकल गुफ्तगू हो रही है जो गुज़िश्ता दिनों में राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर ने बयान दिया। एक निजी टेलीविज़न चैनल को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने ये कहा कि जो इमरान खान रह सकते हैं अब या हम रह सकते हैं, यानी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि इमरान खान ने सियासत को वहाँ लाकर खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से सिर्फ एक का ही वजूद रह सकता है। और उन्होंने कहा कि अगर हम ये समझेंगे कि हमारे वजूद की नफ़ी हो रही है तो हम इस पर किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई काम गैर जमहूरी है या जमहूरी, गैर असूली है या असूली, ये सब चीज़ें जो है अब इर्रेलेवेंट हो गई हैं। बहुत बहस भी हो रही है उनके अल्फाज पर। और साथ में आज जो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उन्होंने एक दरख्वास्त भी इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी गई है कि राना सनाउल्लाह साहब ने उनको डायरेक्ट थ्रेट्स दी। आज इमरान खान साहब की वैसे भी कोर्ट में हियरिंग थी। 7 मुकदमात में उनको अबूरी जो ज़मानत है वो मिल गई है। वहाँ सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उनसे जब पूछा गया राना सनाउल्लाह साहब के रिमार्क्स के बारे में, तो उन्होंने कहा कि अगर उनकी ये ख्वाहिश है कि दोनों में से एक ही रहेंगे तो फिर मैं ये कहूँगा कि वो नहीं रहेंगे। बात अब चल रही है कि इलेक्शंस के हवाले से क्या होना चाहिए। मरियम नवाज़ साहिबा ने भी गुज़िश्ता दिनों लॉयर्स से गुफ्तगू की और उन्होंने एक दफ़े फिर कहा कि इमरान खान साहब जो है वो जुडिशल इस्टेब्लिशमेंट की मदद से सिलेक्ट होना चाहते हैं। इस सारे मामले पर हम गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मौजूद खाकान अब्बासी साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। वेलकम टू द शो सर। सर, ये राना साहब का इंटरव्यू आपने भी सुना होगा या देखा होगा। वो कह रहे हैं कि या अब हम रह सकते हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रह सकती है। सर, ये कोई इसकी तशरीह हो सकती है या ये एक्चुअली इट मीन्स व्हाट ही सेड? देखिए, इसकी तशरीह तो राना साहब ही करेंगे। हमने तो जो सुना है उस पर बात कर सकते हैं जी। मुझे किसी ने भेजा था तो मैंने उसको 2-3 दफ़ा सुना है। ये वो बातें होती हैं जब इंसान एक गुफ्तगू में करता है कि ये हो गया तो या वो रह गया मैं रहूँगा। अच्छा, ठीक है, तो इस किस्म की बात है। इसमें मेरा ख्याल है कोई ये रीड करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल करके या कोई दुश्मनी के लिए या किसी को कत्ल करने के लिए या किसी को जेल में डालने के लिए कोई इकदाम करने की कोशिश की जा रही है। राना साहब शायद ये भूल गए कि उस वक़्त इंटरव्यू देते हुए कि वो वज़ीर दाखिला भी हैं। सर, ये तो अगर मैं ये बात करूं तो उसका तासुर कुछ और आएगा, जब वज़ीर दाखिला करेंगे तो तासुर कुछ और आएगा। नहीं तो सर, ये इतना आसान होता है भूलना कि आप वज़ीर दाखिला है। मतलब कि आप अगर ये कहते कि वो जलसे में ये गुफ्तगू कर रहे हैं, वो भूल गए, उनको ये नहीं कहना चाहिए तो मैं मान भी लेती। बट इफ़ यू गिविंग एन इंटरव्यू एज द इंटीरियर मिनिस्टर, नहीं होता है। आप सवाल ऐसे मुश्किल करते हैं कि आदमी भूल जाते हैं मैं क्या जवाब दूँ। सर, आपके सवालात में होता है, आप जर्नलिस्ट हो। अच्छा, ये सारा कसूर आप हमारे ऊपर डाल।
نہیں سر، بٹ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جب اتنی اس حد تک بات آ جائے تو پھر ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جمہوری کیا ہے، غیر جمہوری کیا ہے، اصولی کیا ہے. اور سر معاف کریے گا، لگ تو آج کل کچھ یہی رہا ہے. اب دیکھیں وہ حسان نیازی صاحب جو ہیں، وہ ایک ان کو مقدمے میں بیل ملتی ہے تو دوسرے شہر سے پولیس آ کے ان کو لے جاتی ہے. آج ان کو بیل ملی تو سندھ کی پولیس نے مقدمہ درج کروا دیا. تو وہ پھر دا ریزن رانا صاحب کی جو گفتگو ہے وہ صحیح لگتی ہے کیونکہ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. ان کے میڈیا، سوشل میڈیا کے ایک لڑکے تھے اظہر ماشوانی صاحب، ان کا پتہ ہی نہیں ہے سر، وہ نہیں دیکھیں، کسی بھی غیر قانونی غیر آئینی عمل کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر سکتا، لیکن جو کچھ رانا صاحب نے کہا ہے وہ اس کا مفہوم یہ ہے جو میری سمجھ میں آیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سیاست اگر دشمنی کرنی ہے تو دشمنی ہم بھی کریں گے، اگر آپ نے نفرت نہیں کرنی نفرت ہم بھی کریں گے، اگر آپ نے غیر آئینی کام کرنے پھر ہم بھی کریں گے. یہ بات اچھی تو نہیں ہے، لیکن جب آپ کو کوئی دھمکیاں دے، اس قسم کی باتیں کرے، پھر آپ بھی جواب دیتے ہیں. اور رانا صاحب راجپوت بھی ہیں تو راجپوتوں کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے بات کرنے کا. سر اگر ہم یہ کہیں کہ اس سے یہ لگتا ہے کہ جیسے آج کل بہت گفتگو ہو رہی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ گھبرائے ہوئے ہیں الیکشن سے، آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جیتے گی، آپ لوگ ہاریں گے، تو جس کو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ رانا صاحب بیسکلی یہ مان رہے ہیں کہ اب پی ایم ایل این کو ایک ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان تحریک انصاف سے، کہ اگر اس دفعہ اب پاکستان تحریک انصاف جیت گئی تو پھر اب آپ لوگ دوبارہ کم بیک نہیں کر پائیں گے، جیسے سر پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ 2013 میں پنجاب میں یہ ہوا. دیکھیں یہ ایگزسٹینشل تھریٹ تو پولنگ اسٹیشن پر ہی ہو سکتا ہے نا، اس کے علاوہ تو نہیں ہو سکتا. جی عمران خان صاحب نے کیا کیا آج تک کہ وہ کسی کو ایگزسٹینشل تھریٹ ہوں گے؟ اگر وہ الیکٹ بھی ہو جاتے ہیں تو جو کچھ انہوں نے کرنا ہے مجھے آج بھی پتہ ہے. سر آپ لوگوں نے بھی اتنا ہی کر لیا ہے اب. جی میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اتنا ہی کیا ہے کہ ہم وہ آپ ڈیبیٹ کر سکتی ہیں اس بات پر، لیکن جب آپ ایک انسان ایک چیز کو تباہ کر کے چلا جائے، آپ اس کی کوشش کریں اس کو استحکام دینے کی. ہو سکتا ہے آپ کے اس کوشش میں وہ وزن نہ ہو جو جس کی ضرورت ہو، لیکن آپ کوشش تو کر رہے ہیں. اب الیکشن کروائیں، الیکشن کمیشن جو فیصلہ کرے گا سر آنکھوں پر ہے. نہیں سر آپ استحکام کی الیکشن میں تو نہیں کرا سکتا نا خود. نہیں سر میں تو یہ کہہ رہی تھی، آپ نے استحکام کا ذکر کیا، بٹ میرا پوچھنے کا مطلب یہ تھا کہ اگر ہم عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بہت تنقید کرتے تھے ہیومن رائٹس وائلیشنز کے حوالے سے، آپ سب لوگوں کے اریسٹ کے حوالے سے، تو اب بھی سر یہی کچھ ہو رہا ہے، مطلب کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر قانون سے باہر ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے، کسی سے انتقام ہو رہا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. وہ حد نہیں ہے. یہاں پر کچھ لوگ گرفتار ہوئے ہیں. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر قانون ہے تو ان کو پروسیکیوٹ کریں. میں کسی بھی سیاسی گرفتاری کے حق میں نہیں ہوں، نہ پہلے تھا نہ آج ہوں، لیکن میں پروسیکیوشن کے حق میں ہوں. کسی نے قانون توڑا ہے اس کو پروسیکیوٹ کریں. اگر آپ کو عدالت بلاتی ہے تو عدالت جانا پڑے گا. یہ آپ کے پاس چوائس نہیں کہ میں عدالت میں نہ جاؤں. نہیں سر پھر میں بھی عدالت میں جانا چھوڑ دوں. میں ہر ہفتے 2 عدالتوں میں پیش ہوتا ہوں. نہیں سر میں ویسے بات عمران خان صاحب کی نہیں کر رہی تھی، میں تو یہ جس کی وہ تو پھر اور بھی ہو گیا نا. اگر سر سیڈیشن کے کیسز میں لڑکے اٹھائے جا رہے ہیں، اریسٹ ہو رہے ہیں، میں تو ان کا ذکر کر رہی تھی. میں آج بھی کہتا ہوں غلط بات ہے. اگر پروف ہے تو ان کو چارج کریں. اگر آپ کے چارج کریں نا، آپ کسی کو حبس بیجا میں نہیں رکھ سکتے. یہ وہ دور نہیں ہے، وہ زمانے گزر گئے ہیں. لیکن عمران خان صاحب نے بھی پوری کوشش کی ہے. اب بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں، مجھے اس کا افسوس بھی ہے، اور یہ چیزیں ختم ہونی چاہیے. اگر کسی نے قانون توڑا ہے اس کو پروسیکیوٹ کریں. یہ حکومت کا حق بھی ہے اور ذمہ داری بھی ہے. سر یہ بتائیے پھر اب واٹ نیکسٹ؟ آپ نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے یا اس کی ذمہ داری ہے الیکشنز کروانا. پر سر الیکشن کمیشن نے تو جو آرڈر جاری کیا، اب تو خیر ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ سپریم کورٹ میں کیا ہوگا، اس پہ بھی بات کرتے ہیں، بٹ الیکشن کمیشن نے جو آرڈر جاری کیا انہوں نے تو اس میں 2 ایشوز ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ حکومت تعاون نہیں کری، if I can put it very broadly، انہوں نے کہا کہ جی نہ پیسے دے رہے ہیں، ہاں نہ پیسے دے رہے ہیں نہ ڈیفینس. بیسکلی تو سر یہ سب ڈپارٹمنٹس فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں نا، کہ اگر آپ کہیں کہ جی پیسے فائنانس منسٹری نہیں ریلیز کرا، ڈیفینس منسٹری جو کہتا ہے وہ لوگ نہیں دیں گے تو ہم نہیں کروا سکتے. پر دوسرا یہ ہے سر کہ اگر ایسا ایک فیصلہ تھا تو 8 اکتوبر کی تاریخ کیوں؟ یہ کیسے الیکشن کمیشن ہی بتا سکتا ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے، الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ ان چیزوں کا جس کا اس نے ذکر کیا ہے، پیسے نہیں ہیں یا ٹیررزم کی بات ہے، تو ان کا
اور سیکیورٹی چاہیے، تو ان کا یہی ہے کہ قومی اسمبلی کے اور صوبائی کے الیکشن اکٹھے کروا دیں جو 8 اکتوبر کی تاریخ بنتی ہے، کیونکہ وہ ہوں گے 17 اگست کو ختم ہوتی ہے مدت، تو اس کے 6-7 ہفتے کے اندر ہو جاتے ہیں، تو 8 تاریخ ہی ایک دن بنتا ہے، جس سے 2-3 دن آپ آگے پیچھے کر سکتے ہیں، لیکن 17 اکتوبر سے پہلے آپ نے الیکشن کروانے ہیں۔ سر بٹ اگر آپ نے 90 دن کا جو پروونشل اسمبلیز کی ڈیڈ لائن تھی 90 دن کی، اگر وہ ایک دفعہ وائلیٹ ہوگی تو مجھے بتائیں کہ کیا گارنٹی ہے کہ اکتوبر کے پہ پہنچ کے بھی پھر یہی مسئلہ نہیں ہوگا؟ مطلب کہ یا تو آپ کہیں کہ اس وقت تک اکانومی جو ہے وہ جو ڈار صاحب اس کو مینیج کریں، آئی ایم ایف سے پیسے بھی آ جائیں گے، اتنی اسٹیبلٹی آ جائے گی کہ کوئی فائنینشیل کرنچ نہیں ہوگا، سو از دیٹ دی ازمپشن؟ نہیں، ازمپشن کوئی نہیں ہے، ازمپشن کوئی نہیں ہے، اور نہ ہی الیکشن کی گارنٹی ہے، یہ فیصلہ الیکشن کی کوئی گارنٹی نہیں میرے پاس نہیں ہے، اگر آپ مجھ سے مانگیں گے تو نہیں ہے، لیکن کیونکہ آئین میں جہاں پر مدت کا ذکر ہے تو الیکشن کمیشن کا بھی ذکر ہے، الیکشن کمیشن نے اپنی انیبلٹی کا اظہار کیا کہ میں الیکشن نہیں کروا سکتا، یہ وجوہات ہیں، ایک ڈیٹیل آرڈر دے دیا ہے، اس سے میں ایگری کروں یا نہ کروں، آپ کریں یا نہ کریں فرق نہیں پڑتا، کیونکہ آئین الیکشن کمیشن کو ذمہ داری دیتا ہے، اس نے کہہ دیا وہ چیلنج ہو گیا، اب سپریم کورٹ کو فیصلہ کر لے گا اس کے اوپر، پھر بات آگے چلے گی۔ اب یہ بھی بات آئے گی کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس اتھارٹی ہے آئین ایک اور آئینی ادارے کو حکم دینے کی، جب وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا؟ یہ باتیں، اور دوسرا مسئلہ یہ پیدا ہو گیا ہے جو آج ایک ڈیٹیل آرڈر بھی پرانا آیا ہے 1 مارچ والا، کہ اب آپ سپریم کورٹ کا بینچ دے کر بتا سکتے ہیں کہ فیصلہ کیا آئے گا۔ یہ بدقسمتی ہے، اور چیف جسٹس صاحب کو اس بات کا کچھ خیال کرنا چاہیے کہ ان پہ یہ تنقید ہو رہی ہے، بار بار میں نہیں کر رہا، ہر بار کاؤنسل کر رہی ہے، سپریم کورٹ بار کاؤنسل کر رہی ہے، ایسوسیشن کر رہی ہے، ہر ایک آدمی کر رہا ہے، تو ان کو ذرا محتاط ہونا چاہیے کہ ان پہ کوئی ایسی تنقید نہ ہو، یہ فیصلوں پہ ایسی تنقید نہ ہو کہ بار بار وہی بینچ بنتے ہیں اور وہ ایک ہی قسم کا فیصلہ دیتے ہیں۔ سر بارز تنقید کر رہی ہوں گی، لوگ تنقید کریں، بٹ آپ کی جماعت بھی بہت تنقید کر رہی ہے۔ جی، تنقید پر انہوں نے موقع دے دیا ہے نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سپریم کورٹ کو یا اعلیٰ عدلیہ کو، کسی بھی عدلیہ کو اپنے عمل کے ذریعے اس تنقید سے بچنا چاہیے۔ اچھا، تو سر پھر یہ مطلب کہ کمنگ بیک ٹو دا کویسچن آف الیکشنز، پھر یہ کون فیصلہ کرے گا کہ کب اتنے پیسے ہیں یا کب اتنی سیکیورٹی سچویشن ٹھیک ہے؟ بیکاز اتنی وجوہات آئی ہیں جو الیکشن کمیشن نے بھی، فیڈرل گورنمنٹ کے اداروں نے دی، آپ کے لا منسٹر نے دی، خیبر پختونخوا کے گورنر نے دی، کہ وہ تو پھر اگر اس بیسس پہ یا اس ریزننگ پہ آپ ایک دفعہ الیکشنز کو ہے ڈیلے کریں گے تو پھر کیا گارنٹی ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں ہر کوئی یہ ایکسکیوز نہیں استعمال کرے گا؟ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، اس کی کچھ ذمہ داریاں ہیں، اس نے الیکشن کروانا ہے، اور یو تھنک یہ الیکشن کمیشن جو ہے کین لیو اپ ٹو دس ریسپانسبلٹی؟ آج اگر غلط پرنسپل سیٹ بھی ہو جائیں تو؟ نہیں، پرنسپل کی بات نہیں ہے، انہوں نے ایک عذر دیا ہے، میں عذر سے ایگری نہ کروں نہ کروں اسے فرق نہیں پڑتا، سپریم کورٹ کے فیصلے ہوتے ہیں مجھے پسند نہیں ہے، لیکن میں ڈیفر کروں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے جو آئینی ادارے ہیں ان کی بات آپ کو سننی پڑے گی، جو کچھ ہمارے صدر صاحب کرتے رہے ہیں انہوں نے کیا ہے۔ سر اب کون سا آئینی ادارہ رہ گیا ہے؟ مطلب کہ صدر صاحب کے یہی تو بدقسمتی ہے، وزیر اعظم نے خط لکھ دیا سپریم کورٹ پہ، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے اوپر تنقید ہوتی ہے، تو پھر ای سی پی آپ کو پسند ہے تو اس کی ہم بات سنیں، بٹ پاکستان تحریک انصاف کہتی ہے ای سی پی بھی متنازع ہے۔ نہیں ہے، نہ میری پسند ہونے سے کوئی فرق پڑتا ہے، بات یہ ہے کہ سب کچھ کر رہے ہیں یہ سارے، کسی کو ملک کی پرواہ ہے؟ مجھے سر یہ بتا دیں کسی کے عمل سے، مجھے چھوڑے نا، میں تو گورنمنٹ کی بات بھی کر رہا ہوں نا، آج حکومت ہو، اپوزیشن ہو، جوڈیشری ہو، الیکشن کمیشن ہو، ملک کو سامنے رکھیں، ملک کے حالات کو سامنے رکھیں، اور پھر آپ کو فیصلہ نظر آئے گا۔ کیا فیصلہ ہے سر؟ جو بھی آپ کو نظر آئے گا، جب آپ ملک کو سامنے رکھیں گے، اسٹیبلشمنٹ ہو، ملک کو سامنے رکھیں گے، آپ کو فیصلے نظر آئیں گے۔ اگر ہم آج سارے غیر ذمہ دار ہوں گے تو کل پچھتاوا ہی ہوگا اور کچھ نہیں ملے گا۔ تو سر واٹ از دا وے فارورڈ؟ وے فارورڈ بیٹھنا پڑے گا، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، یہ عمران خان صاحب ہوں، نواز شریف صاحب ہوں، زرداری صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، اسٹیبلشمنٹ ہو، جوڈیشری ہو، اگر یہ بیٹھیں گے نہیں، آج ملک کے غیر معمولی حالات ہیں، اگر یہ بیٹھ کر کوئی آگے کا راستہ نہیں بنائیں گے پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ملے گا۔ اچھا سر، ویری کوئکلی وی رن آؤٹ آف ٹائم، ایک سبسڈی بھی اناؤنس کی ہے حکومت نے، سبسڈی اسکیم پیٹرول کے حوالے سے، اس پہ بھی سر بہت تنقید ہو رہی ہے۔
میں نے اس کی ڈیٹیل نہیں دیکھی ہے، میں یہاں تھا نہیں. پیٹرول کے حوالے سے ایک خواہش ہے پرائم منسٹر صاحب کی کہ جو لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں ان کو کچھ ریلیف دیا جائے. تو اس کا طریقہ یہی، کیونکہ ہم سبسڈی اب دے نہیں سکتے، نہ پیسے ہیں سبسڈی دینے کے، تو ایک کراس سبسڈی کی بات کی گئی ہے کہ جو لوگ بڑی گاڑیاں رکھتے ہیں ان سے زیادہ چارج کیا جائے اور وہ پیسے جو ہیں وہ موٹر سائیکل یا چھوٹی گاڑیوں والے کو دیے جائیں ایک مقررہ حد تک. اس کے میکینکس کے اندر اس کی فلاسفی کے پر آپ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں، لیکن بنیادی بات یہ ہے جس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا زیادہ چارج کریں. میں اس سے ایگری نہیں کرتا کہ آپ 2-3 قسم کی پیٹرول کی پرائسنگ بنا دیں، اور آپ ایک جو لوگ موٹر سائیکل استعمال کرتے ہیں ان کو ایک سبسڈی تھوڑی سی پرائس بڑھا کر، پرائس وہی رہے گی اور جو وہاں سے کلیکشن ہوگی، کیونکہ جو ہماری پیٹرول استعمال ہوتا ہے تقریباً آدھا موٹر سائیکل کرتے ہیں ملک کے اندر، آدھا باقی گاڑیاں کرتی ہیں. تو جب آپ قیمت بڑھائیں گے وہ قیمت آپ ساری موٹر سائیکل والوں کو یہ بسپ ٹائپ پروگرام کے ذریعے واپس دے سکتے ہیں، لیکن اس کو بڑا کیئرفلی اس کو اینالائز اور امپلیمنٹ کرنا. بٹ سر جو حکومت کی پالیسی اس وقت تک نظر آ رہی ہے وہ تو بسپ کی نہیں ہے، وہ تو یہ ہے کہ موٹر سائیکل والوں کو آپ سستا پیٹرول اسٹیشن پر بیچیں گے اور جو گاڑیوں والے ہیں ان کو آپ مہنگا پیٹرول اسی پیٹرول. وہ تھوڑا کمپلیکیٹڈ فارمولا ہے. میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو ریلیف دے دیں تھرو اے کیش سبسڈی، جو کیش آپ کلیکٹ کریں گے ہائر پیٹرول پرائس سے. How long do you think it will take the government to roll out this plan جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں؟ نہیں، مجھے اس کے علم میں اس کا حصہ نہیں ہوں، مجھے اس کا علم نہیں ہے. بہت بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ فیصلہ سپریم کورٹ کا ایک سامنے آیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم بات کریں گے ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ کا ذکر کریں گے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہ ہوا کہ جو 2 ججز تھے جنہوں نے اوریجنل یہ الیکشن کی تاریخ کا ایشو سنا تھا اور اس وقت انہوں نے ڈسینٹ کیا تھا، ان کی تفصیلی جو فیصلہ ہے وہ آج سامنے تھوڑا عرصہ پہلے آیا ہے. جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب، ان دونوں کا جو یہ فیصلہ ہے اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں جو انتخابات سے متعلق درخواستیں آئی تھیں جن کے اوپر ایک سو موٹو نوٹس لیا تھا چیف جسٹس پاکستان نے، انہوں نے کہا کہ وہ درخواستیں جو ہیں وہ مسترد کی جاتی ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو مسترد کر دی جاتی ہیں اور جو ہائی کورٹ ہے جہاں یہ درخواستیں سنی جا رہی ہیں وہ 3 روز پہ اس معاملے پر فیصلہ کر لیں. فیصلے میں انہوں نے تنقید کی تھوڑی سی چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے اور یہ کہا کہ چیف جسٹس آفس کا جو 1 مین شو کا لطف اٹھانے کا سلسلہ ہے اس کو بھی ختم کیا جائے. انہوں نے یہ کہا کہ جو کورٹ ہے سپریم کورٹ اس کو صرف ایک شخص کے فیصلوں پر نہیں چھوڑا جا سکتا. انہوں نے کہا اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو اب فیصلہ ہے جو انہوں نے بھی ڈیٹیلڈ آرڈر جاری کیا ہے یہ اب 4-3 کا فیصلہ بن گیا ہے جو سپریم کورٹ کا الیکشنز کے حوالے سے آیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ اب جو اس کو نوٹس ہے اس کو مسترد کر دیا گیا ہے. اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا تو اوریجنلی 9 ممبر بینچ بنا تھا. 9 ممبر بینچ جب سننا شروع ہوا تو 2 ججز کو ریکیوز کر دیا گیا اور 2 نے وہیں فیصلہ دے دیا تھا. اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حسنات ملک، سینئر صحافی ہیں، کورٹ کے ایشوز پہ گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دی شو سر. جی حسنات صاحب بتائیں سر یہ کیا ہوا اور آج کیوں یہ فیصلہ آیا جب پہلی سماعت ہو چکی تھی الیکشن کمیشن کی تاریخ کے حوالے سے؟ دیکھیں عرفہ، جو یہ معاملات چل رہے ہیں ان کو آپ جو موجودہ اس وقت جوڈیشل پالیٹکس چل رہی ہے اس تناظر میں یہ چیزیں آپ دیکھیں تو بڑا واضح ہے کہ سپریم کورٹ میں دو گروپ ہیں، نظریاتی ایک ڈیوائیڈ ہے، اور اس نظریاتی ڈیوائیڈ میں چیزیں ہم نے دیکھی کہ سنس پاناما یا جسٹس قاضی فائصہ کے کیس سے آپ دیکھیں تو وہ بڑا واضح ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ کیس میں بھی دیکھا کہ ایک جو سیکشن آف ججز تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں یہ ریفرنس جو ہے وہ یہ نیتی کی بنیاد پہ ہے، اور دوسرا یہ تھے کہ جی ہمیں وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ضروری ہے کہ جسٹس قاضی فائصہ کو سپریم جوڈیشل کونسل میں جواب دینا چاہیے. تو وہاں بھی اسی طرح کے آرڈر آئے اور اب بھی یہی ہو رہا ہے کہ جو ہے کہ چیف جسٹس
उमर अता बंदयाल ने एक 5 रुकनी बेंच बनाया, उसी दिन ही जो है वो आर्डर आ जाता है कि जी पहले तो जो सोमोटो डेट लेने के हवाले से कि जी इलेक्शन की डेट कौन देगा, उस हवाले से जो सोमोटो लिया है वो गलत है। अब उस पे जैसे मंसूर अली शाह और जैसे जमाल मंदोखेल कहते हैं कि जी हमारे साथ जो जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी भी हैं, उनको जो बेंच से एक्सक्लूड किया गया वो गलत किया गया। किसी भी जज को ऐसे बेंच से एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता। 2 जजेस जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मज़ाहिर, उन्होंने तो खुद रिक्यूज किया। उसके बाद जो है उनके बकौल के जी होना ये चाहिए था कि 7 रुकनी बेंच उनको विदाउट रीजन जो एक्सक्लूड करना ये मुनासिब नहीं है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह ये भी कहते हैं कि जब हाई कोर्ट में मैटर पेंडिंग था, ICA जो है वो चल रही थी, तो क्या जरूरी था कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो इस मामले में सोमोटो लेके हाई कोर्ट का फैसला सिंगल जज का सेटिस्फाइड करती। तीसरा वो ये कहते हैं कि जो हालात इस वक्त पोलराइजेशन है और जो बड़ी वाज़ेह डिवीजन है, इसमें क्या जरूरी है कि अदालतों को इंटरफेयर करना है, जो पॉलिटिकल क्रिकेट या जो भी मामलात, इसमें हमें अपने आप को जो है वो कम से कम जो है 184(3) और सोमोटो की जुरिडिक्शन इस्तेमाल करनी है। तो ये अब देखें इसमें जो कल हियरिंग होगी के जी के जो इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन डिले किया है पंजाब का, उस हवाले से रेलेवेंट होगा, क्योंकि जो आज 2 जजेस के नोट है, इन्होंने हुकूमत का जो मौकफ है कि जी 4 जजेस ने जो सोमोटो है वो रिजेक्ट कर दिया, जो पहला मैटर था डेट के हवाले से, उसको हुकूमत के मौकफ को तकवीयत मिली और मेरा ख्याल है उनको काफी मटीरियल मिल गया है कि अब इस बेंच के सामने भी वो रखेंगे कि जी ये पहले कंट्रोवर्सी खत्म करें कि क्या आप वो फैसला 4-3 का था, इलेक्शन कमीशन ने जब अच्छा हसनात साहब आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, ये बताएं अब इसके ये 2 एस्पेक्ट्स हैं ना जो आगे एक जैसे आप कह रहे हैं कि अब कल जब केस की प्रोसीडिंग होंगी तो वहाँ हुकूमत के मौक़िफ़ को तक़वियत मिलेगी, क्या अब आपके ख्याल में चीफ जस्टिस साहब पे इतना प्रेशर बन जाएगा कि वो केस सुनना छोड़ देंगे या कहेंगे कि अच्छा अब फैसला तब्दील हो गया है तो ये भी हम फॉलो अप नहीं कर सकते? देखें, चीफ जस्टिस को भी कोई अंदाजा था, उन्होंने बड़ा वाज़ेह आज सुबह कहा जब समाअत हुई 2 बजे, तो उन्होंने कहा कि ये एक फ्रेश मैटर है और इसमें यह है कि क्या सदर ने जो डेट दी है तो उसको इलेक्शन कमीशन खत्म करके अपना शेड्यूल या इतनी लंबी डेट दे सकता है, ये लीगल क्वेश्चन है, हमने इसको एडजुडिकेट करना है और वो ये कंटेम्प्ट मैटर नहीं है कि हमारे आर्डर को कोई इलेक्शन कमीशन ने वायलेट किया। बिल्कुल ठीक। ये अलग, तो ये चीफ जस्टिस का ये है कि जी वो ये एक जो है नया मामला है और ठीक है हसनात साहब, और बताएं कि अब ये जो जजेस की आपस में सियासत, जिसको आपने कहा कि ये जजेस की पॉलिटिक्स है सुप्रीम कोर्ट के, इसको आप किस तरफ जाता देख रहे हैं? देखें, ये जब तक बैठेंगे नहीं आपस में मामलात ठीक नहीं होंगे। आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि सियासी जमातें बैठें और जो है वो एक एनवायरनमेंट अच्छा स्मूथ बनाए कि इलेक्शन हो, तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी बैठना चाहिए कि जो अभी 3 साल अगर आप देखें तो 3 साल में फुल कोर्ट मीटिंग ही नहीं हुई। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि चीफ जस्टिस का जो इख्तियार है वो लामुतनई है, उसको रेगुलेट होने की जरूरत है। अब 1 साल से जब से चीफ जस्टिस जो है वो उमर अता बंदयाल हैं चीफ जस्टिस, तो हमने देखा कि जो सीनियर जज हैं जस्टिस काजी फाइसा और उसके बाद जो सीनियर हैं जस्टिस सरदार तारिक, उनको किसी भी हाई प्रोफाइल पोलिटिकल केस में किसी बेंच में नहीं बिठाया गया। तो ये एक मामला है अब जो आज भी अब इस पे बातें हो रही हैं कि जजेस क्यों एक सेक्शन जो है उस पे ऑलरेडी एलिगेशन है कि वो कोरेक्टिव क्यों एक्टिव है कि रिजीम चेंज हो, और दूसरा जो है वो क्यों इसको चाह रहा है कि मामलात को जो है वो इसकी उनको साथ नहीं दे रहा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हसनात साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, यहाँ पे सब ब्रेक हो, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे गवादर के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिर में हम जिक्र करेंगे गवादर में जो एहतजाज चल रहा है, इसलिए कि जो गवादर की हक तो तहरीक के सरबराह हैं उनकी रिहाई के लिए यह एहतजाज था और ये ख़वातीन ने मार्च किया। जो सरबराह हैं हक तो तहरीक के मौलाना हिदायतुर रहमान साहब, उनको जनवरी में कहीं गिरफ़्तार किया गया था और उसके बाद से अब तक गवादर में जो सूरत हाल थी वो पुरअमन रही, मगर जब 144 जो है उसकी पाबंदी हटाई गई
تو پھر ان کی رہائی کے لیے احتجاج جو ہے وہ شروع ہو گیا۔ ایز آئی سیڈ کہ خاص طور پہ اہم بات یہ ہے کہ خواتین، خاص طور پہ برقع پوش خواتین نے یہ احتجاج کیا مولانا ہدایت الرحمان کے رہائی کے لیے، اور انہوں نے آواز اٹھائی۔ اس سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے شاہد رند صاحب، صحافی ہیں، کوئٹہ سے ہمیں جوائن کریں۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ جی شاہد صاحب، کیا یہ واقعہ ہے احتجاج جو ہوا کافی جس کو ہم کہتے ہیں نا توجہ کا بھی وہ مرکز بنا یہ احتجاج؟ ابتدا کو دیکھتے ہیں تو یہ ماہی گیروں سے شروع ہوتی ہے، اور پہلی مرتبہ یہ زیادہ لائم لائٹ میں اسی وقت آئی تھی جب گوادر میں بڑی تعداد میں پانی اور ماہی گیروں کے مسائل پر خواتین نکلی۔ تو خواتین حق و تحریک کی ایک جسے کہتے ہیں وہ اسٹرینتھ ہے، اور اسی اسٹرینتھ پہ حق و تحریک نے مولانا ہدایت الرحمان کی گرفتاری کے بعد دوبارہ اپنی اسی اسٹرینتھ پر جا کر اپنا پاور مسل شو کرنے کی گوادر میں کوشش کی ہے۔ بیسکلی مولانا ہدایت الرحمان کا احتجاج جب تک پرامن رہا تو ریاست کی جانب سے انہیں گرفتار نہیں کیا گیا، گو کہ ان کے خلاف مقدمات ضرور درج ہوتے رہے، لیکن ان کی گرفتاری کی جو بھی کوششیں ہوئیں انہیں ناکام بنایا ان کے کارکنوں نے۔ لیکن جب گزشتہ ایک احتجاج گوادر میں ہوا جس میں ایک پولیس اہلکار گولی کا نشانہ بنا اور شہید ہوا، تو اس کے بعد پھر اسٹیٹ نے ریئیکٹ کیا، اور اس ریئیکشن میں مولانا کے خلاف باقاعدہ اقدام قتل کی FIR ہوئی، اس میں دیگر دفعات شامل تھی۔ تو اس پر مولانا ابتدا میں روپوش ہوئے، لیکن بعد میں انہوں نے عدالت پہنچ کے گرفتاری دی۔ لیکن اس وقت جو گوادر میں خواتین کا احتجاج ہے، یا اس احتجاج کے بعد ہم عقد و تحریک کے لوگوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ ہمارے سامنے ایک موازنہ رکھتے ہیں کہ ایک پیشی اسلام آباد میں بھی ہوتی ہے جہاں پر ضمانتیں دی جاتی ہیں، ایک پیشی گوادر اور بلوچستان ہائی کورٹ میں ہوتی ہے جہاں پر عوام کے جو ہے نا نمائندے کو ضمانت تک نہیں دی جاتی۔ تو یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی الارمنگ ہے، بہت ہی پریشان کن ہے۔ مولانا کے خلاف گو کہ مقدمہ ہے، ریاست کی مدعیت میں ہے، پولیس اہلکار کی شہادت کا ہے، اسے ابھی ثابت ہونا رہتا ہے۔ تو جب تک وہ ثابت نہیں ہوتا تو جیسے اگر عمران خان کا حق ہے ضمانت، تو میرا خیال ہے پھر مولانا ہدایت الرحمان کا بھی حق بنتا ہے کہ انہیں ضمانت دی۔ تو سر شاہد صاحب، کیا بیل کی کوئی پروسیڈنگز ہوئی ہیں، کوئی کسی قسم کی بھی پروگرس ہوئی ہے لیگل کیس میں، یا صرف ان کو جیل میں بند کیا ہوا ہے and that's about it؟ جی، ان کی جو ضمانت کی اپلیکیشن ہے وہ لوور کورٹ میں بھی ریجیکٹ ہوئی، بلوچستان ہائی کورٹ میں بھی ریجیکٹ ہوئی۔ اب میری معلومات کے مطابق جماعت اسلامی جو ہے وہ جن سے ایک تعلق بھی رہا ہے مولانا ہدایت الرحمان کا، ان کی مدد سے سپریم کورٹ میں ضمانت کی درخواست دائر کر رہے ہیں عقد و تحریک کے لوگ، کیونکہ ہائی کورٹ سے بھی ان کی جو بیل ہے وہ ریجیکٹ ہو چکی۔ صحیح، بہت بہت شکریہ شاہد صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت۔ ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم۔